अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अज़ीज़ तलबा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लामियात लाज़मी का चैप्टर है हमारे पास नमाज। तो ये हमारे पास इबादत का चैप्टर है। तो आपको मालूम है कि हमने पिछले चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा, ठीक है, कि मलाइका के बारे में पढ़ा, आसमानी कुतुब और आखरत के बारे में पढ़ा, और अकीदा रिसालत के बारे में पढ़ा, और फिर अकीदा तौहीद के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हमने बताया कि उन चीज़ों का ताल्लुक़ हमारे बातिन के साथ है, यानी कि ज़ाहिर के साथ नहीं है। अब इबादत हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसका ताल्लुक़ हमारे ज़ाहिर के साथ है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम अमल पैरा होते हैं अपनी ज़िंदगियों में, जिसको अपनाते हैं बहैसियत मुसलमान, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले नमाज आता है, फिर रोज़ा, फिर ज़कात, फिर हज आता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है, जो टॉपिक है वो है नमाज, ठीक है। तो इबादत में हमारे पास नमाज आ जाता है। ये फ़ारसी ज़ुबान के लफ्ज़ से लिया गया है। कौन सा वर्ड है ये? फ़ारसी ज़ुबान का वर्ड है नमाज। और अरबी में इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो अस्सलात का वर्ड इस्तेमाल होता है। अस्सलात के बहुत से मानी हैं, और अरबी में जो वर्ड इस्तेमाल होता है नमाज के लिए वो अस्सलात होता है, और इसका तर्जमा है फ़ारसी में वो नमाज है, ठीक है। तो जो फ़ारसी के वर्ड से लिया गया है, चूँकि हमारी जो उर्दू ज़बान है वो अरबी और फ़ारसी से मिलकर उर्दू ज़बान बनी है, ठीक है। उर्दू ज़बान किससे बनी है? अरबी और फ़ारसी, ठीक है। ये दो ज़ुबानों से हमारी उर्दू ज़ुबान निकली है। तो इसीलिए जो ये वर्ड है फ़ारसी ज़ुबान से निकला है और हम उर्दू में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था इस वर्ड का थोड़ा सा तारुफ, नमाज कौन सी ज़बान से निकला है और अरबी में उसको क्या कहते हैं? सलात कहते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत जगह नमाज़ों के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया है। जिस तरह ये आयत है कि इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज जो है वो मोमिनों पर फ़र्ज़ करार दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड आया है इन्नस्सलाता, ठीक है। इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता, ठीक है। तो ये हमारे पास आयत है सूरे अन-निसा की, आयत नंबर है 103, ठीक है। तो ये हमारे पास सूरे अन-निसा की ये आयत है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार दी गई है, ठीक है। मुकर्रा वक्त पर, हर नमाज का कोई ना कोई मुकर्रा वक्त है और उस वक्त के अंदर अंदर वो नमाज अदा करनी चाहिए। फजर का मखसूस वक्त है, ज़ोहर का मखसूस वक्त है, असर का मखसूस वक्त है, और मगरिब और इशा का भी मखसूस वक्त है। अब जो किताब में हमारे पास चैप्टर है वो शुरू हो रहा है नमाज की फजीलत और अहमियत पर, ठीक है। तो आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा नमाज की फजीलत कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ठीक है। ये हमारे पास एक चीज़ ये होगी, हमारे पास दूसरे हमारे पास होगी नमाज की फ़र्ज़ियत, ये भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास इसमें आ जाता है कि नमाज के बुनियादी फ़लसफ़े का फ़हम है, जो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग में दिया गया है। फिर नमाज की हिकमत और उसके माशरती और रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद, ठीक है। नमाज के फ़वाइद आ जाएंगे हमारे पास। फोर्थ नंबर पे हमारे पास इसमें आ जाएगा नमाज के असरात आ जाएंगे। इसके असरात यानी ज़ाहरी बातनी जो भी असरात इसके होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाएगा कि एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक है।
تو یہ ہمارے پاس یہ چیپٹر میں یہ چند ایک چیزیں ہوں گی جو ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ نماز کی فضیلت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جو کہ اس چیپٹر میں دیے گئے ہیں، وہ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب ستون کسے کہتے ہیں؟ ستون کہتے ہیں پلر کو، یہ ہے پلر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر چھت کھڑی ہوتی ہے، یہ نیچے آپ بیس لگا لیں، ٹھیک ہے، زمین، اور اس کے اوپر چھت ہوتی ہے، پلر کے اوپر جو آپ چھت جو اوپر کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ جو نماز ہے دین کا ستون ہے، یعنی کہ پلر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس نے اس ستون کو قائم رکھا اس نے نماز کو، دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا، اب اس کو ہم گرا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اوپر چھت بھی گر جائے گی، روف بھی اوپر سے ٹاپ روف بھی گر جائے گا، گویا کہ اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز اس کی فضیلت کے بارے اور اہمیت کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ پھر فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ کنجی یہ ورڈ ہے یوں، ٹھیک ہے، کنجی کہتے ہیں چابی کو، ٹھیک ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ انسان کو کے پاس اگر کوئی چابی مل جائے اور اس کا کوئی تالا ہو اور اس کو کوئی چابی مل جائے تو انسان اس چابی سے تالے کو کھول سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر کا لاک ہوتا ہے، ہم اس گھر کے لاک کو کھولتے ہیں کس سے؟ چابی کے ذریعے، اور جب چابی کے ذریعے کھول لیتے ہیں ہم دروازہ آسانی سے کھول لیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جنت میں جانے کی چابی نماز ہے۔ اب ہمارے پاس نماز ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے، ہم عبادات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے ہم جنت کا جو تالا کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے، ٹھیک ہے، نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اور پھر نیکسٹ ہمارے پاس اس میں بتایا کہ نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ٹھیک ہے، اور مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہے۔ اور نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی قربت پانے کا، اللہ رب العزت کے قریب جانے کا، اللہ رب العزت سے اپنی بات منوانے کا، اللہ رب العزت کے حضور جھکنے کا، اور اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اور یہ قریب ترین ذریعہ ہے اللہ رب العزت کے قرب کا، یعنی اللہ رب العزت کے قریب جانے کا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی رضا کا باعث بھی نماز بنتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بندہ اپنے رب کی فرما برداری کرے گا تو پھر اس کے اوپر آگے رستے کھلتے چلے جائیں گے، اور پھر اس سے پریشانیاں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں نماز سے۔ نماز سے انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کوئی روحانی بیماری ہے تو اس کا علاج ہے یہ نماز، انسان نماز کرے، ٹھیک، نماز ادا کرے۔ اور پھر یہ بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، اور مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی ہے نماز، ٹھیک ہے۔ مومن اور منافق کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ جو نماز ہے اس میں فرق کرتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم یہ جان لیتے تھے کہ اگر کوئی فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ منافق ہے کہ وہ نماز نہیں ادا کرتا۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، یہ ہمارے دین کا فریضہ ہے اور ایک اہم رکن ہے اور عبادت ہے اللہ رب العزت کی، جسے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، صاحب کتاب اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کیا ہے؟ فرض کی گئی ہے مومنین پر اوقات میں، مقررہ اوقات میں، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جس طرح ہم نے پیچھے بھی جانا کہ اللہ رب العزت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تمہارے گھر کے قریب سے ایک نہر گزر رہی ہو اور تم اس میں
5 वक्त नहाते हो तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल कुचैल रह जाएगा? तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कोई मैल कुचैल नहीं रह जाएगा, क्योंकि 5 वक्त अगर बंदा एक ही चीज़ 5 वक्त नहाए तो उसके जिस्म पर कैसे कोई मैल कुचैल रह जाता है? फरमाया कि यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। ठीक है, तो ये 5 नमाजें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं। ठीक है, तो ये 5 नमाजें कौन कौन सी हैं? फजर, ज़ोहर, असर और मगरिब, इशा। इनकी मिसाल आका ने फरमाया कि जो इनको अदा करता है उसके गुनाह धुल जाते हैं। ठीक है, तो ये हदीस पाक है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 668, यानी कि 668। सिहासित्ता की ये किताब है सही मुस्लिम, जो कि हमारी बहुत मोतबर किताबें मानी जाती हैं, उनमें ये हदीस आई है। उन किताबों में से सही मुस्लिम में ये हदीस आई है। ठीक है, नीचे हवाला दिया गया है। ठीक है, ये जो आप किताब में देख रहे हैं ना, सही मुस्लिम, ये किताब का नाम है। ठीक है, आगे बयान किया जा रहा है नमाज की शर्त के बारे में कि नमाज के लिए क्या क्या शराइत होना ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त है वज़ू होना शर्त है। ठीक है, नमाज के लिए वज़ू होना शर्त है। जब इंसान वज़ू करता है तो हाथ धोना, दांत साफ़ करना, नाक में पानी चढ़ाना और मुंह धोना, सर का मसा करना और पाँव धोना ज़ाहरी तौर पर इंसान को तहारत और पाकीज़गी अता करता है। ये असल में वज़ू का तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, वज़ू के बारे में बताया जा रहा है कि वज़ू करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये उसकी सुन्नत और फ़राइज़ इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वज़ू के बारे में बताया गया है कि कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और क्या चेहरे को धोना और हाथों को कोनियों समेत धोना। ठीक है, और पाँव को धोना, ये वज़ू के बारे में बताया जा रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि नमाज जब इंसान शुरू करता है, ठीक है, तो इंसान तकबीर तहरीमा कहता है। ठीक है, ये वर्ड यूं लिखा जाता है। तो तकबीर तहरीमा, ये तकबीर तहरीमा से क्या मुराद है? ये वो तकबीर है जो हम सबसे पहले अल्लाह अकबर कहते हुए नमाज के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो इस को तकबीर तहरीमा कहा जाता है। तो साहिब किताब लिखते हैं कि तकबीर तहरीमा कहते हुए इंसान नमाज में दाखिल हो जाता है। ठीक है, फिर क़याम करता है, क़याम कहते हैं सीधे खड़े होने को, हाथ बांधने को। फिर रुकू में जाता है, रुकू कहते हैं जो हम क़िरात करके, यानी सूरह फातिहा और कोई सूरत साथ मिलाकर जब नीचे झुकते हैं उसे कहते हैं रुकू। ठीक है, तो उसके बाद इंसान कौमा में जाता है, यानी कि खड़ा होता है, रुकू के बाद सीधा खड़ा होता है। फिर सजदे में जाता है, फिर जलसे में जाता है। जलसा कहते हैं 2 सजदों के दरमियान बैठना। जब इंसान सजदे में जाता है तो उनके दरमियान कुछ देर वक्फा करता है और फिर दूसरे सजदे में जाता है, एक सजदा करता है, उसे कहते हैं जलसा। ठीक है, तो उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि अरकान ने नमाज की ये तरतीब और उसकी पाबंदी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देती है। जाहिर सी बात है कि हम नमाज को तरतीब से अदा करते हैं। ठीक है, पहले हम करते हैं क़याम करते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सुजूद करते हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ जस्ट बताने के लिए कि फिर सजदा करते हैं, फिर जलसा करते हैं, फिर कादा करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सलाम भेजते हैं। ये तरतीब है नमाज की। तो ये हमें नज़्म व ज़ब्त का तरीका बताता है कि हमें ज़िंदगी में भी नज़्म व ज़ब्त को कायम रखना चाहिए। और आगे बताया जा रहा है कि इनफरादी नमाज के साथ साथ बाजमात नमाज अदा करने की बहुत फजीलत है। उसकी फजीलत क्या है? बाजमात नमाज अदा करने से क्या होता है? 27 दर्जे अफजल होते हैं। कितने दर्जे? 27, यानी कि एक इंसान अकेला नमाज पढ़े उसका और दर्जा है, और जब वो जमात के साथ यानी मस्जिद में नमाज अदा करे उसका दर्जा और बुलंद हो जाता है, यानी 27 दर्जे बुलंद हो जाता है। ठीक है, तो MCQs के लिए आप लोग ये याद कर सकते, आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि कितने दर्जे बुलंद होती है नमाज बाजमात अदा करने से। ठीक है, 27 दर्जे। एक और मुकाम पर आगे फरमा रहे हैं कि जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करता है तो आधी रात क़याम करने का सवाब उसे मिलता है, और फजर की नमाज बाजमात अदा करता है तो पूरी रात
قیام کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزار دی۔ تو سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر بندے نے فجر عشاء کی نماز پڑھی باجماعت، ٹھیک ہے، مسجد میں، اور پھر فجر کی پڑھی باجماعت اس کے اگلے دن، تو اسے پوری رات جو ہے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید اور احادیث نبوی سے نماز کی فضیلت اور فرضیت کے بارے میں یہ چیز ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ آگے حدیث پاک میں وہ صحیح مسلم کی ہی یہ حدیث ہے، اوپر والی 27 درجے والی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور نیچے والی صحیح مسلم کی ہے، اور آگے ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نماز ایک امانت ہے، اس کو امانت کو بر وقت ہی ادا کرنا مطلوب ہے، یعنی کہ بر وقت ہی ادا کرنا چاہیے۔ مسجد میں جا کر ادا کرنا اس لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد شعائر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا گھر ہے، مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے گھر ہے، اللہ کے گھر ہیں مسجدیں، اس عظیم گھر سے نسبت نمازی کو عظیم بنا دیتی ہے، یعنی کہ اسے بڑا بنا دیتی ہے۔ اور آگے ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو تو اپنے نبی کی سنت چھوڑ بیٹھو گے، اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ وعید سنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان اگر مسجدوں کی طرف سے رخ کو چھوڑ دے گا اور مسجدوں کی طرف رخ نہیں کرے گا تو اس کو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر گمراہ ہو جائے گا تو پھر اسے کون ہدایت دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ گمراہ ہو گیا تو یہی جو نماز ہے اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کی طرف سے بندے کو ہدایت کا راستہ ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے نماز کے فوائد ہیں اور اس کے ثمرات ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے فوائد کیا ہیں اور اس کا پھل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلباء، آگے ہے نیکسٹ ہمارے پاس نماز کے فوائد اور ثمرات، اور پھر نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ایکسرسائز۔ تو ہم یہاں سے اس کو بک سے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ صاحب کتاب لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو نماز جو ہے جسمانی طور پر بھی تندرست رکھتی ہے اور روحانی طور پر۔ اب جسمانی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صحت مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روحانی کیا ہوتا ہے؟ روحانی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلب، یعنی کہ انسان کا دل اور اس کا دماغ جو ہے وہ صحت مند اور تندرست و توانا ہوتا ہے، اس کی روح طاقتور ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کی کوئی خوراک ہے اسی طرح ہمارے روح کی بھی کوئی خوراک ہے۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ وہ یہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح جسم کو ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روح کو بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے کوئی چیز کھانے کی۔ تو روح کو جو روحانی چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے نماز، تو یہ ہماری خوراک ہے روح کی۔ تو آگے وہ لکھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے صبح کو بر وقت اٹھنا، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد میں جانا بذات خود ورزش کا درجہ رکھتا ہے جس سے انسان روحانی اور جسمانی فوائد حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان گھر سے چلے گا اس سے اس کی ورزش ہوگی، اور جب نماز ادا کرتا ہے اس سے جسم کی تو ورزش ہوگی ہی، روح کو بھی غذائیت ملے گی جس سے روح طاقتور ہوگی اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ عقیدے کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور اس کا عبادات کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، تو یہ ہمارے ظاہر کو بھی مضبوط کرتی ہے اور باطن کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ بظاہر تو ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے جو باطن ہے اس کو بھی قوت بخش رہی ہوتی ہے۔
آگے ہے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں، دیگر نمازیوں اور دوسرے لوگوں سے باخبر رہتا ہے اور اسے آگاہی ہوتی ہے، غم کا احساس ہوتا ہے اور دوسروں کے دکھ درد میں انسان شریک ہوتا ہے۔ آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، یہ 2 پوائنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، فرسٹ بھی ہو گیا، سیکنڈ بھی ہو گیا۔ اب تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ نماز ہمدردی، اظہار اخوت اور محبت اور رواداری جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ خشوع و خضوع والی نماز سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ شے وہ ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ کلمات کو ادا کرتے ہوئے نماز ادا کی جائے۔ اور آگے نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ ہے ہمارے پاس تزکیہ نفس، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے آپ کو ورڈ بتایا، باطن کی صفائی، ٹھیک ہے، نفس کی صفائی، ٹھیک ہے، نفس کا تزکیہ اسے کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے باطن کی صفائی، اس سے اس نماز سے ہمارے باطن کی صفائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 3 پوائنٹ تھے۔ آگے لاسٹ پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت کا خیال کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں تاکہ ہم نماز کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی اثرات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دین کی حقیقی روح کے مطابق زندگی گزار سکیں، ٹھیک ہے، اور سرخرو ہو سکیں۔ تو یہ ہمارے پاس تھے نماز کے فوائد اور ثمرات۔ تو یہ ہمارے پاس ہیں 4 پوائنٹ ہیں عزیز طلباء اور طالبات۔ آگے نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز آ جاتی ہے۔ تو ایکسرسائز میں ہمارے پاس فرسٹ پہ ہیں ایم سی کیوز ہیں، تو ایم سی کیوز کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ فرسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس، نماز کو قرار دیا گیا ہے جنت کی کنجی۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ نماز کو کیا قرار دیا گیا ہے۔ تو سیکنڈ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ 5 نمازی گناہوں کا ایسا خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی میل کا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اور تھرڈ پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے 27 درجے، ٹھیک ہے، 27 درجے، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں لکھا ہوا ہے بک میں یوں، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح 27 بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے کاؤنٹنگ میں لکھ دیا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس عشاء اور فجر کی نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے 1 مکمل رات کے برابر، ٹھیک ہے، 1 مکمل رات کے برابر، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بک میں دیا گیا ہے کہ آدھی رات کے برابر ہے آپشن ہمارے پاس، 1/3 رات کے برابر ہے، 27 نمازوں کے ثواب کے برابر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ عشاء اور فجر دونوں کو ملا کر، ہم نے پیچھے حدیث پاک میں یہاں پر پڑھا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کے نماز کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو بقیہ آدھی رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو عشاء اور فجر کا پوچھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ملا کر آدھی اور آدھی، ٹھیک ہے، 1 مکمل رات کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 5 نمبر پہ ہے ہمارے پاس، با جماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کون سی صفت پیدا ہوتی ہے؟ نظم و ضبط کی، ٹھیک ہے، نظم و ضبط کی۔ تو عزیز طلباء یہ ہے ہمارے ایم سی کیوز جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ آگے آ جائیں تو دوسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس مختصر جوابات۔ تو وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ سب سے پہلے یہاں پر آیت دی گئی ہے، یہاں پر میرے پاس ایک بک ہے کسی طالب علم کی اور اس نے یہاں پر نشان لگائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہم نے لکھنا ہے، بے شک نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے، مومنوں پر۔ تو یہ ہمارے پاس یہ کوشچن آ جاتا ہے۔ تو آگے ہے نیکسٹ ہمارے پاس 5 نمازیں ادا کرنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے
کہ 5 نمازیں گناہوں کو ایسے ختم کرتی ہیں جیسے پانی میل کو دور کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے پاس اتنا آ جائے گا اس کا آنسر. ٹھیک ہے, یہ آ جائے گا. یا آگے ہے نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 جملے تحریر کریں. کوئی بھی آپ نے 2 جملے نماز کی فضیلت کے بارے میں لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر ہے کہ اگر ہم شروع میں آ جائیں کہ اور نماز دین کا ستون ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, نماز مومنین کی معراج ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی فضیلت کے بارے میں ہے. لیکن اگر ہم یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر نماز کی فضیلت کے بارے میں آپ 2 احادیث لکھ سکتے ہیں کہ انفرادی نماز کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کرنے سے 27 درجے بلند ہوتی ہے نماز. ٹھیک ہے, 27 درجے بلند ہو جاتے ہیں. اور پھر نیچے والی حدیث آ جائے گی کہ جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس کو آدھی رات کے قیام کے برابر, اور پھر جو فجر کے نماز باجماعت ادا کرتا ہے باقیہ آدھی رات کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہ باجماعت نماز ادا کرنے کی آپ کوئی 2 فضائل لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے چوتھے نمبر پہ کوسچن ہے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات بیان کریں. تو یہ اس بچے نے 2 پوائنٹ لگائے ہوئے ہیں, آپ بھی یہی لگا لیں کہ یہ نماز ہمدردی اور ایثار والا پوائنٹ ہے اور نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ 2 پوائنٹ آپ لگا سکتے ہیں. آگے 5 نمبر پہ آ جاتا ہے نماز کی کوئی سی 2 شرائط بیان کریں. تو سب سے پہلے نماز کے لیے وضو شرط ہے, اور پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نماز کا آغاز کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز کے اندر داخل ہو جانا. یہ 2 پوائنٹ ہمارے پاس دونوں پورے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ والی 2 لائنز, یہ لائنز بنیں گی 1 2 3 4, یہ 4 لائنز ہمارے پاس بن جائیں گی 5 نمبر کوسچن کی, یہ اوپر سے. ٹھیک ہے, 1.5 لائن اوپر والی اور 1.5 لائن نیچے والی. تو یہ ہمارے پاس 5th کوسچن کا آنسر بن جائے گا. تو آگے آ جائے گا عزیز طلباء اور طالبات, ہمارے پاس آ جائے گا کہ تفصیلی جواب دیں نماز کے فوائد اور ثمرات کے بارے میں. تو یہ ہمارے پاس 4 پوائنٹ آ جائیں گے نماز کے فوائد اور ثمرات, 1 2 3 اور 4. یہ ہمارے پاس لانگ کوسچن آ جائے گا. تو عزیز طلباء اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. والسلام.